अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मदरसे बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। आज हम जमात आठवीं मजमून तारीख सबक नंबर 4 1857 की जंग आज़ादी इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। 1857 में भारत में अंग्रेज़ हुकूमत की बुनियादें हिला देने वाली जंग बर्पा हुई। ये जंग अचानक ही नहीं बर्पा हुई, इससे कबल भी भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई जंगें हो चुकी थी। 1857 की जंग की वसात और इसके पसोपेश किरदार को मद्देनज़र रखते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस किताब में इसे जंग आज़ादी का नाम दिया है, उसका नाम 1857 की जंग आज़ादी है। इस किताब ने आगे चलकर कई इनकलाबियों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग के लिए तहरीक दी। 1857 से कबल की जंगें। पहली आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वो हुई थी 1857 में, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी तहरीकें चली जो कि भारत को आज़ाद कराने के लिए कोशिशें की गई थी। भारत के जिन जिन इलाकों में अंग्रेज़ों का इक़्तिदार कायम था, वहाँ के बाशिंदों को हुकूमत के बुरे नताइज भुगतने पड़े। भारतीयों के सामने ये हकीकत आश्कार हो गई कि कंपनी की हुकूमत की वजह से हर सतह पर हमारा इस्तेहसाल हो रहा है और इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बेइत्मीनानी बढ़ती गई। कंपनी की हुकूमत के ज़माने में किसान और आम लोग कंगाल हो गए। ऐसे में 1770 में सूबे बंगाल में ज़बरदस्त कहत पड़ा। अंग्रेज़ ओहदेदारान की अवाम से बेतवज्जही और बेमुरवती का रवैया बरकरार रहा। 1663 से 1857 के दरमियान बंगाल में पहले सन्यासियों और बाद में फ़कीरों की क़यादत में किसानों की जंग की। इस किस्म की जंगें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जनूबी भारत में भी हुई। देखिए बच्चों, 1857 की जो जंग है इसको हमेशा याद रखा जाता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ ऐसी जंगें हुई जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जैसा 1857 के पहले जो 1763 से लेके 1757 का जो पीरियड है, इस दौरान जो सन्यासी थे, साधु जो थे और जो फ़कीर थे, इन्होंने आज़ादी की जंग की शुरुआत की। ये जंग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जैसे गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में शुरू हो गई। इसकी वजह क्या थी? एक तो ये कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा था। जैसे हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि किसान को लगान की ज़बरदस्ती की जा रही थी। उसको ज़मीन के ऊपर ज़मीन की जो पैमाइश थी उसके लिहाज से लगान देना था। अंग्रेज़ ओहदेदारान किसान न देने की सूरत में ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया करते थे। तो इस तरह जो है हमारे मुल्क का जो किसान था वो कंगाल हो चुका था। और उसी दौरान 1770 में सूबे बंगाल में ज़बरदस्त कहत पड़ा और इस कहत से अंग्रेज़ हुक्मरान ने अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बेतवज्जही, बेमुरवती का रवैया उन्होंने इख्तियार कर रहा था। इसके वजह से लोगों में बेइत्मीनानी फैलती गई। उमाजी नाइक की जंग भी इसी तर्ज की थी। उमाजी ने अपने रामोशी भाइयों और मुकामी नौजवान को मुत्तहिद करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सफ़े आरा कर दिया। उन्होंने एक ऐलाननामा जारी किया जिसमें अवाम को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने और अंग्रेज़ हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए ललकारा। उन्होंने लोगों के अंदर जोश व जज्बा पैदा किया। ये इलाके थे पूना, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर,
ناشک، بھورا وغیرہ علاقوں میں انہوں نے اپنی دھاک جما لی۔ 1832 میں کمپنی کی حکومت نے اماجی نائک کو گرفتار کر لیا اور انہیں پونا میں پھانسی دے دی گئی۔ دیکھو بچوں کیا ہوا، جو انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوتا انگریزوں سے گرفتار کرتے اور اسے سزا دے دیتے۔ بھارت کے آدیواسی اور جنگلاتی قبائل نے بھی انگریز حکومت کو للکارا۔ ان قبائل کی گزر بسر جنگلاتی دولت پر ہوتی تھی۔ انگریزوں نے ان کے حق پر قانون کا شکنجہ کس دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹا ناگپور کے کولام، اوڈیشہ کے گونڈ، بہار کے سنتھالیوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ مہاراشٹر کے بھیل، کولی اور راموشیوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں کی۔ کولہاپور کے اطراف میں گڈکریوں نے اور کوکن میں پونڈا ساونتوں نے انگریز حکومت کو للکارا۔ 1857 سے قبل ملک کے مختلف حصوں میں بعض زمینداروں اور راجے مہاراجاؤں نے بھی جنگ برپا کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں کئی بھارتی سپاہی بھی تھے۔ کمپنی ان سے امتیازی سلوک کرتی تھی۔ ان کی تنخواہیں اور بھتے انگریز سپاہیوں کے مقابلے میں کم تھے۔ 1806 میں ویلور اور 1824 میں براک پور کی جنگ بڑی زبردست تھی۔ مذکورہ تمام جنگیں مقامی اور انفرادی نوعیت کی تھی۔ انگریزوں نے طاقت کے بل پر انہیں کچل دیا، عوام میں بے اطمینانی کو دبا دیا، لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکا۔ بے اطمینانی نے یہ آگ 1857 کی جنگ آزادی کے روپ میں بھڑک اٹھی۔ برطانوی حکومت کے خلاف جگہ جگہ جنگیں برپا کی گئی۔ ایسی حالت ہو گئی جیسے بارود کے ڈھیر پر چنگاری گر پڑی ہو اور زبردست دھماکہ ہو جائے۔ بھارت کے مختلف طبقات میں بڑھتی ہوئی بے اطمینانی نے بے مثال مسلح جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ ہندوستان کے اندر جگہ جگہ جو ہے لوگ کیا کرنے لگے، انگریزی فوج کے خلاف مظاہرے کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جو ہے انگریزوں کے اوپر جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ اس کی وجہ بہت ساری تھی، جیسے ہم نے دیکھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، یہاں پر جو ان کے فوجی تھے یہ ہمارے ہندوستانی سپاہی تھے جو کہ انگریزوں کی نوکری کیا کر رہے تھے۔ ان کی تنخواہیں بھی کیا ہوتی، انگریز جو افسر ہوتا یا سپاہی ہوتا تو اس سے کم ہوتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وجہ تھی 1857 کی جنگ آزادی کی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب کیا تھے، ایسے کیا سبب تھے۔ معاشی اسباب: انگریزوں نے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے محصول کا نیا طریقہ نافذ کیا۔ کسانوں سے زور زبردستی کر کے لگان وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں کاشتکاری کا نظام ابتر ہو گیا۔ انگلستان کے بازار کا مال بھارت میں بیچ کر معاشی نفع حاصل کرنا انگریزوں کی پالیسی تھی۔ انہوں نے صنعت و حرفت پر زبردست ٹیکس عائد کیے۔ بھارت کی ترقی یافتہ دستکاری اور کپڑے کی صنعت کا دیوالیہ نکل گیا۔ بے شمار کاراگر بے روزگار ہو گئے۔ ان سب کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ سماجی اسباب: بھارتیوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ انگریز ہمارے رسم و رواج، روایات اور عقائد میں مداخلت کر رہے ہیں۔ گرچہ رسم ستی پر پابندی اور بیواؤں کے لیے دوسری شادی کا حق کا قانونی نقطہ نظر سے مناسب تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہماری طرز زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان میں بے اطمینانی پھیل گئی کہ حکومت میں ضم کر لی۔ اب کچھ ایسی ریاستیں تھیں جہاں پر انگریز کیا کر رہے تھے، اس ریاست کو
اس کی فوج کو منظم کر رہے تھے، اس کا جو ہے سنبھال رہے تھے اس ریاست کو۔ تو انہوں نے بہت سارے جو ہے وہاں پہ عذر بتائے، بہانے تلاش کیے کہ یہاں کا انتظام بد نظمی ہے، جیسا اودھ کے نواب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو اپنی گدی سے ہٹایا گیا اور عوام ان کی وجہ سے پریشان ہے، رعایا جو ہے بدل چاہتی ہے، اس وجہ سے ان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جبکہ ساتارا، جھانسی اور ناگپور کی ریاستوں کے حکمران کے لیے بھی اولاد گود لینے کا جو حق تھا، اسے نامنظور کر کے ان ریاستوں کا حق جو ہے انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہاں کی ساری حکومتیں اپنے قبضے میں لے لی۔ ڈلہوزی کی اس پالیسی کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بے اطمینانی بڑھتی گئی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ بھارتی فوجوں میں بے اطمینانی پھیل گئی۔ انگریز افسران، ہمارے جو فوجی ان کے پاس سپاہی تھے، ان کو بڑی ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے ان کو۔ ان سپاہیوں کو صوبیدار سے بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، ترقی نہیں دی جاتی تھی سپاہیوں کو، اور جو سفید فام سپاہیوں کی بنسبت انہیں کم تنخواہیں دی جاتی، یعنی جو انگریز سپاہی ہوتے ان کے مقابلے میں جو ہمارے سپاہی تھے ہندوستان کے، ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی، ان کو پروموشن نہیں ملتا، انہیں ابتدائی سے جو بھتہ ملتا اسے انگریزوں نے آہستہ آہستہ کم کر دیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھارتی فوجوں کے اندر بے اطمینانی پھیل گئی۔ اس کے بعد ہے فوری اسباب۔ 1856 میں انگریزوں نے بھارتی سپاہیوں کو دور تک مارنے والی ہیمفلین بندوقیں دی۔ ان میں جو کارتوس استعمال ہوتا تھا اس کو جو ہے دانتوں سے، اس کا جو خول ہوتا تھا اس کو دانتوں سے توڑنا پڑتا تھا۔ تو فوجیوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ جو ہندو سپاہی ہیں ان کو جو کارتوس دیا گیا ہے اس کے اوپر گائے کی چربی لگی ہے، اور مسلم جو سپاہی ہیں ان کو جو کارتوس دیا گیا ہے اس کے اوپر خنزیر کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کا میسیج سپاہیوں تک پہنچا اور سپاہیوں میں بے اطمینانی پھیل گئی، اور جتنے سپاہی تھے یہ سب جو ہے اس کے خلاف متحد ہونے لگے۔ جن سپاہیوں نے چربی لگے ہوئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا، سارے سپاہیوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ کارتوس استعمال نہیں کریں گے، تو ایسے سپاہی جو تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی، ڈسپلن خراب کرنے کے جرم میں ان کے اوپر کارروائی کی گئی اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ اسی طرح براکپور کی ایک چھاونی میں منگل پانڈے نے انگریزوں کے خلاف بہت سخت رویہ اپنایا، اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے منگل پانڈے نے انگریز افسر پر گولی چلا دی۔ منگل پانڈے کو گرفتار کیا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ خبر چاروں طرف جنگل کی طرح پھیل گئی کہ میرٹھ فوجی چھاونی میں بھارتی سپاہیوں کی پوری پلٹن نے بغاوت کر دی۔ سپاہیوں نے دلی کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں ہزاروں عام شہری جوش و خروش کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ 12 مئی 1857 کو سپاہیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جنگ کی قیادت سونپ دی۔ بھارت کی بادشاہ کی حیثیت سے ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ جو ساری جو فوجی چھاونیاں تھی اور بغاوت جو پھیل گئی، اس کے وجہ سے سارے سپاہی دلی کی طرف کوچ کر گئے، اور انہوں نے دوبارہ جو مغل کا آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اس کا اعلان کر دیا۔ ریاست کے حکمران جو ہے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ضلع ناسک کے پیٹ سرگانا کی رانی جیسی خواتین بھی اس میں شامل ہو گئی۔ 1857 میں خاندیش میں گجار سنگھ کی قیادت میں بھیلوں نے بغاوت کی، اور ستپڑا کے اطراف میں شنکر شاہ نے جنگ کی قیادت کی، یعنی پورے ملک کے اندر ایک تحریک شروع ہو گئی انگریزوں کے خلاف۔ خاندیش کی جنگ میں تقریباً 400 بھیل عورتیں شریک ہوئی تھی، اس میں عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی، اور آزادی میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ ابھی جنگ کی قیادت 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کمزور ہوتے ہی نادر شاہ ابدالی جیسے غیر ملکیوں نے بھارت پر حملے شروع کر دیے۔ مغلیہ سلطنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
اس خیال کے تحت مراٹھوں نے غیر ملکی حملہ آوروں سے بھارت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ جو 18ویں صدی تھی اس وقت جو ہے مغل سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، اس وجہ سے اپنا ڈیفنس وہ خود نہیں کر پائے، اس لیے مغل کی مدد کے لیے مراٹھوں نے اپنے سر یہ ذمہ داری لی کہ ہم باہر سے جو بھی حملہ آور ہوں گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ ابدالی کے خلاف پانی پت کے مقام پر لڑے۔ مراٹھے کی جو فوج تھی وہ بہت طاقتور تھی۔ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے 1857 کی جو جنگ تھی اس میں کمزور مغلیہ سلطنت کے فرمان راؤ بہادر شاہ انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ناکام ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کی مدد مراٹھوں نے کی۔ اس خیال کے پیش نظر بہادر شاہ ظفر کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے نانا صاحب پیشوا، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے نے 1857 کی جنگ آزادی کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اس جنگ میں آزادی میں یہ جو جنگ آزادی ہوئی اس میں ہندو مسلم سبھی متحد نظر آئے۔ مولوی احمد اللہ، کنور سنگھ، مغل سپہ سالار بخت خان، بیگم حضرت محل مختلف مقامات پر جنگوں کی قیادت کی۔ دلی، کانپور، لکھنؤ، جھانسی اور مغربی بہار کی جنگوں میں خاص طور پر شدت تھی۔ یہ تمام لوگ جو ہے جب آپس میں مل کے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ جنگ کا خاتمہ کس طرح سے ہوا؟ بھارتیوں نے انگریزوں سے جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ کی۔ اس میں فوجی، زمیندار، راجے مہاراجے، سپہ سالار اور عوام سبھی شامل تھے۔ بھارتی سپاہیوں کی طے شدہ وقت سے پہلے ہی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں بھارتی فوجوں کو کامیابی ملی، لیکن انگریز حکومت کی فوجیوں کی تعداد اور انتظامی صلاحیت بھرپور تھی۔ انگریزوں کی فوج جو ہے منظم تھی اور وہ جو ان کے پاس جدید ہتھیار وغیرہ بھی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ انگریزوں نے خدمے، نسخے، حکمت عملی کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کیا۔ انگریز حکومت جلد ہی سنبھل گئی اور اگلے 6 مہینوں میں اس سارے مقامات کو دوبارہ حاصل کیا جن پر کا قبضہ وہ گنوا بیٹھے تھے۔ رانی لکشمی بائی، کنور سنگھ، مولوی احمد اللہ مارے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ نانا صاحب اور بیگم حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی۔ تاتیا ٹوپے تقریباً 10 مہینے انگریزوں سے لڑتے رہے، لیکن غداروں کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے۔ انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا۔ اسی طرح 1858 میں کے اختتام تک انگریزوں نے اس جنگ کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا۔ گرچہ جنگ آزادی کی ابتدا بھارتی فوجوں کی بے اطمینانی سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں کسان، کاراگر، عوام، آدیواسی انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ انگریزوں کے مظالم سے آزاد ہونے کے لیے ہندوستانی عوام کی یہ مسلح جنگ تھی۔ اس جنگ میں ہندو، مسلمان، مختلف ذاتوں اور قبائل کے افراد اپنی پوری طاقت سے شامل ہوئے۔ سب کے مشترکہ مقصد انگریزوں کا بھارت سے صفایا کرنا تھا۔ اس جنگ میں اہم سبب آزادی کی تحریک تھی، اس لیے اسے قومی واقعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ جو جنگ ہے 1857 کی، یہ جنگ ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تمام مذہب کے لوگ، تمام قبائل، ذاتوں کے لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ انگریزوں کو بھارت سے نکالا جائے، ان کا یہاں پہ صفایا کیا جائے۔ اب اس جنگ میں کیا ایسی باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے وہ جانتے ہیں۔ اس کے اسباب ناکامی کے یہ تھے کہ سب سے پہلے جنگ پورے بھارت میں نہیں ہوئی۔ یہ جنگ پورے بھارت میں بیک وقت نہیں ہوئی۔ شمالی بھارت میں جنگ کی شدت زیادہ تھی، شمال میں بھی راجپوتانہ، پنجاب، بنگال کا کچھ حصہ،
شمال مشرقی بھارت کے علاقے اس جنگ سے دور رہے۔ اس کے بعد دوسری اسباب یہ تھا ناکامی کا متفقہ قیادت کا فقدان، یعنی کوئی ایک منظم ان کا لیڈر نہیں تھا جو کہ پوری فوج کی قیادت کرے۔ جنگ کے دوران میں انگریزوں کے خلاف ملکی سطح پر متفقہ قیادت کا فقدان تھا، کوئی مرکزی قائد یعنی رہنما نہیں تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف مکمل طور پر اتحاد نہیں ہو سکا۔ راجپوتانہ مہاراجوں کی پست پناہی کا فقدان، انگریز حکومت میں جس طرح عوام پریشان تھی اسی طرح دیسی حکمران بھی پریشان تھے۔ ان میں سے کچھ جو چھوڑ کر باقی سب انگریزوں کے وفادار تھے، یعنی جو راجپوت اور جو مہاراجے تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم یہ آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارا راج پاٹ سارا کی سارا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے انگریزوں کے وفادار بن کے رہے، ان کا ساتھ دیا۔ فوجی صلاحیتوں کا فقدان، ہندوستانی فوج بہادر تھی لیکن بر وقت مناسب حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد اس پر قبضے برقرار نہ رکھ پائے، قبضہ ہونے کے بعد بھی وہاں پہ اس کو حفاظت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے جو سپاہی تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے کافی مقدار میں، اور انگریزوں کے پاس جو ہے جدید ہتھیار تھے، ان کے پاس دولت کی فراوانی زیادہ تھی، تجربے کار ان کے پاس فوجی تھے اور ان کے پاس جدید اسلحے اور ایک منظم فوج تھی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو اطلاعات خبریں پہنچانا ہے جس کو موصلاتی نظام کہتے ہیں وہ بھی ان کا بہت سٹرونگ تھا، جس کے وجہ سے جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہندوستانی جو فوجی تھے ان کی طرف سے ان کے اوپر کافی نظر تھی۔ اس بنا پر ان کی حکمت عملی کامیاب رہی اور ہندوستانی جو سپاہی جو ایک جگہ اکٹھا ہوئے تھے سپاہی، ان کے سامنے ٹک نہ سکے۔ جنگیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں، یہ یہاں پر ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بین الاقوامی حالات انگریزوں کے موافق تھے۔ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو حالات تھے جیسے کہ روس ہے اور جو دیگر جو ملک ہیں یہ سارے کے سارے انگریزوں کے خلاف تھے۔ انگریزوں کی روس سے جاریت کرمیم جنگ اس وقت ختم ہو گئی تھی، اس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، دنیا کے کئی ملکوں سے اس کے تجارتی تعلقات تھے، انگریزوں کا بحری بیڑا طاقتور تھا، بھارتی سپاہیوں کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی کیا ہو گئی، ناکام ہوئی، یہ اس کے اسباب تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، جنگ آزادی کے اثرات کیا ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا خاتمہ، کمپنی کے اقتدار کی وجہ سے بھارتیوں میں بے اطمینانی بڑھ گئی اور اسی وجہ سے انگریز حکومت کو 1857 کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ انگلستان کی ملکہ کو اس بات کا احساس ہوا، انہیں یقین ہو گیا کہ بھارت کا اقتدار اب کمپنی کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 1858 میں ایک قانون بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کو ختم کر دیا۔ گورنر جنرل کے عہدہ ختم کر کے وائس رائے کا عہدہ وجود میں آیا۔ لارڈ کیننگ آخری گورنر جنرل اور پہلا وائس رائے قرار دیا گیا۔ بھارت سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے انگلستان کی حکومت میں وزیر بھارت کے عہدے تشکیل دیا گیا۔ انگلستان کے ملکہ وکٹوریہ نے بھارتیوں کو مخاطب کر کے ایک اعلان نامہ جاری کیا۔ اس اعلان نامے میں یقین دلایا گیا کہ بھارتی ہماری رعایا ہے، ذات، برادری، رنگ و نسل، مذہب یا جائے پیدائش کی بنیاد پر رعایا میں امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمتیں قابلیت کی بنیاد پر دی جائیں گی، مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، دیسی ریاستوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل کیا جائے گا، کسی بھی بھارتی ریاست کا کسی بھی سبب سے الحاق نہیں کیا جائے گا۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے ایک اعلان بھارتی کے نام جاری کیا کہ ہم آپ کے مذہبی سماجی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ بھارتی فوج کی تنظیم نو،
فوج میں انگریز سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اہم مقامات پر انگریز افسران کی تقرری کی گئی۔ توپ خانہ مکمل طور پر انگریز افسران کے قبضے میں دے دیا گیا۔ سپاہیوں کی پلٹن ذات پات کی بنیاد پر تیار کی گئی۔ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ آئندہ بھارتی فوج متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ نہ کر سکے۔ دیکھو جو ہوا تھا پچھلی بار کہ فوج نے ہی کیا کی تھی، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تو یہ تمام کو جو دیکھتے ہوئے انہوں نے الگ الگ ذات پات کی بنیاد پر ان کی سپاہیوں کی پلٹنیں تیار کری، اور اس بات کی بھی خیال رکھا انہوں نے کہ یہ فوج واپس سے منظم نہ ہو جائے، متحد نہ ہو جائے انگریزوں کے خلاف۔ کئی پالیسیاں ایسی تھی جس کے اندر تبدیلیاں کی گئی، جیسے انگریزوں نے بھارت کی سماجی اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ ہمارے مذہب اور جو آپسی رسومات ہے اس کے اندر وہ مداخلت کرنے کی پالیسی کو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ بھارتیوں میں سماجی اتحاد قائم رہے، یہ لوگ آپس میں اگر مل کے رہیں گے تو ان کو حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان میں رنگ و نسل اور علاقے کی بنیاد پر ہمیشہ تصادم جاری رہے، اور وہ اپنی پالیسی میں یہ بات ضرور رکھا کرتے تھے کہ ہندوستان کی عوام ہے یہ ہمیشہ آپس میں ذات پات کے اوپر مذہبی دنگے فساد کر رہیں، رنگ و نسل کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ان کا تصادم برقرار رہے، کیونکہ جب تک ان کو آپس میں یہ لڑائیں گے نہیں جب تک وہ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ تو کی جو پالیسی تھی انگریزوں کی پالیسی، جو کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، جس میں باہمی تصادم ہمیشہ جاری رہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی رنجش رہے، ہمیشہ جو ہے یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں۔ انگریز حکومت کی پالیسی جو تھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے بھارتیوں کو محسوس ہوا کہ انگریز حکومت کی مخالفت منظم طریقے سے کرنا چاہیے، اس کو ایک ڈسپلن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس جنگ میں بھارت کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی۔ تو یہ جو تحریک تھی آزادی کی تحریک، اس نے بھارتی عوام میں ایک نئی روح پھونک دی تھی کہ اب ہم کو آزادی ملنا ہی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارا سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔